प्यारे अंबिया हमारे अंबिया हमारे अंबिया प्यारे अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन को एक मरतबा फिर प्रोग्राम ज़िक्र एक नबी का मैं मरहबा कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर हम करते हैं। बाज़ औक़ात दो अम्बिया का भी तज़किरा होता है और आज भी दो अम्बिया किराम का ज़िक्र खैर हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। बड़ी प्यारी सीरत है, बहुत कुछ सीखने को है और अम्बिया किराम की सीरत का बयान हमारे लिए लर्निंग का, सीखने का बाइस हुआ करता है। इनकी शानें अल्लाह पाक की बारगाह में कैसी बुलंद थी और इन्होंने अपना जो वक्त गुजारा इस दुनिया के अंदर वो एक बेहतरीन मिसाल है अपनी उम्मतों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए। अल्लाह पाक की इन पे करोड़ हा करोड़ रहमतें हों और इनके सदक़े हमारी बख्शिशें हों, मग़फ़िरतें हों। प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दरजात बुलंद फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। एक बार दुरूद पढ़ें और इतनी सारी बरकतें और रहमतें हासिल करें। गुनाहों की मुआफ़ी भी है, दरजात की बुलंदी भी है और अल्लाह पाक की रहमतों में से हिस्सा हासिल करना भी है। दुरूद पाक की कसरत करें। नाज़रीन, आज जो है हज़रत दानियाल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक दूसरे नबी जिनका नाम बड़ा यूनिक है, मैंने आज पहली मरतबा ये पढ़ा। शाया है, शीन, आइन, या और अलिफ। इन दो अम्बिया किराम का इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज जो है वो ज़िक्र खैर होना है। हज़रत शाया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है वो बड़ी मुख्तसर है। अलबत्ता दानियाल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत मुबारका है उसके वाक़यात जो है वो काफ़ी तवील। हम ये तो नहीं कहेंगे कि सीरत ही मुख्तसर है, सीरत तो बहुत तवील होगी। जब तक आप दुनिया में रहे तो रोज़ाना ही न जाने कितने वाक़यात होते हों, कितने फ़रामीन आपके होते हों, लेकिन दिस इज़ ऑल व्हाट वी कुड गेट। हमारे पास जो मुयस्सर हो सका, किताबों के अंदर तहरीर हो गया, लिख कर हम तक महफूज होकर पहुँच गया, तो उसके एतबार से किसी की सीरत कम है, किसी की ज़्यादा है। तो हज़रत दानियाल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका नाम मुबारक बड़ा ही मारूफ़ है और बच्चों का नाम भी रखा जाता है हमारे ज़माने में भी इनके नाम की बरकत के लिए। तो पहले इनकी सीरत का तज़किरा करेंगे। हमारे साथ सय्यद वक़ार शाह साहब माशाअल्लाह करम फरमा हैं, नात खान भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद कलाम भी हम सुनेंगे। मैं चाहूँगा कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इब्तिदाई तारुफ़, आपकी विलादत और जो बुनियादी चंद बातें हैं उनका ज़िक्र खैर हो। जी, आज हम जिक्र करेंगे हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और फिर जैसा कि आपने बयान किया दूसरे नबी अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करेंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी अंबिया बनी इसराइल में से एक नबी थे, जैसा कि हमने पहले भी प्रोग्राम में हज़रत अरमिया और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था। तो उसमें एक बात ये भी आई थी कि बुख्त नसर बादशाह जो इन बनी इसराइल की बदआमालियों के सबब इन पर मुसल्लत किया गया था और फिर उसने क़ैद भी कर लिए थे काफ़ी अफराद को, तो उसी में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे जो उनकी क़ैद में चले गए थे। जैसा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का भी हमने वाक़या सुना था कि फिर वो किस तरीके से क़ैद से बाहर आए थे। तो ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन्हीं में से थे और ये अंबिया बनी इसराइल में से थे। फिर इन्हीं की वाज़ो नसीहत से बनी इसराइल ने तौबा ताइब भी हुए थे और अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा गलबा भी अता फरमाया था। तो ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उनको वाज़ो नसीहत करते थे। ज़ाहिर है अंबिया किराम की आमद का मकसद ही ये है, तो उनकी वाज़ो नसीहत से वो ताइब हुए और ताइब होने के बाद यानी तौबा कर लेने के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा गलबा अता फरमाया। बदआमालियाँ थी तो उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया एक जालिम बादशाह, और जब नेक हो गए तो अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा गलबा अता फरमा दिया। अच्छा, ये हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जो हैं इनका जिक्र सराहत के साथ कुरान करीम में मौजूद नहीं है, अगरचे अहादीस और आसार वगैरह में इनका जिक्र मिलता है। तो उसी तनाजुर में हम भी इंशाअल्लाह आज आपका जिक्र खैर करेंगे। आपका नाम जैसा हम सुन ही चुके हज़रत दानियाल है, और इनके हवाले से एक वाक़या ये भी बड़ा दिलचस्प मिलता है कि जब आपकी विलादत का वक्त आया, अब जिस इलाके में आपकी विलादत होती है
وہاں کوئی ایک بادشاہ حکمران ہوتا ہے، تو نجوم وغیرہ یہ بڑا پہلے زمانے میں ایک شعرا تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے آگے سنیں گے بھی ہم. تو نجومیوں نے اپنے حساب کتاب سے بتایا بادشاہ کو کہ آج رات ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، یہ اس کے اوصاف ہے، یہ اس کی کوالٹیز ہے کہ وہ دنیا میں آئے گا اور دنیا میں آنے کے بعد تیری سلطنت کو تہس ناس کر دے گا، ختم کر دے گا. تو بادشاہ نے جب سنا نجوم پہ اس کا بڑا یقین، تو اس نے قسم کھا لی کہ میں آج کی رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کروا دوں گا. چنانچہ اس کی طرف سے حکم دے دیا گیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرا دیا جائے. لیکن ظاہر ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. حضرت دانیال علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اور ہو کے وہی ہونا تھا، جیسا کہ بیان کر دیا گیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے تو واضح نصیحت کرنی تھی، بنی اسرائیل نے توبہ طائب بھی کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا. اس نے تو اپنی طرف سے کوشش کی اور کیا یوں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو آپ کو اٹھا کر شیروں کی کچھار میں ڈال دیا گیا. اللہ یعنی جہاں پر شیر موجود ہے وہاں پر وہ ڈال دیا گیا. اب شیر اور شیرنی یا شیر جو بھی ان کا کیا کام ہے، وہ تو بو سونگتے پھر رہے ہوتے ہیں. اب والدہ بھی وہاں، آپ سوچئے ذرا عالم تصور میں جا کے کہ والدہ اور بچے کی ولادت ہو اور اس کے بعد اسے اٹھا کر شیروں کے سامنے پھینک دیا جائے. آپ کی والدہ بھی بے قرار ہو کر وہاں آتی ہیں جہاں کچھار میں ڈالا جاتا ہے. لیکن دیکھ کر یہ منظر مدی چینل کے ناظرین وہ حیران رہ جاتی ہیں کہ وہاں ایک شیر ہوتا ہے، شیرنی ہوتی ہے، اور وہ دونوں آپ کے قدموں کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت کرنے والا ہے. کوئی شیر یا شیرنی کیسے انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو وہ دیکھ کر پھر انہیں مطمئن ہو جاتی ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور پھر وہ جوانی کی عمر تک بھی پہنچتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ، کئی بلکہ دلچسپ باتیں آپ انشاءاللہ ہم آج سنیں گے. تو مدی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. دانیال علیہ السلام کے واقعات بڑے زبردست یونیک قسم کے ہم سنیں گے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک انگوٹھی بھی تھی، حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور اس کے اوپر 2 شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی اور ایک شخص درمیان میں موجود تھے. اچھا یہ تصویر جو ہے وہ قدرتی تھی نا، ٹھیک ہے، کسی نے بنایا نہیں، ہینڈ میڈ نہیں تھی. جی کوئی ہینڈ میڈ نہیں تھی، کسی نے بنائی نہیں تھی، کیونکہ یہاں تصویر بنانے کی تو اجازت ہے ہی نہیں. تو وہ تصویر قدرتی بنی ہوئی تھی. اور یہ انگوٹھی ملی بھی جب صحابہ اکرام نے فتح کیا تستر نام کا ایک علاقہ. یہاں پر جب فتح ہوا یہ علاقہ تو یہاں پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انگوٹھی ملی. اب جب یہ انگوٹھی ملی اس کے بارے میں اہل علم سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا اس انگوٹھی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے جس شیروں نے تلوے چاٹے تھے ان کی تصویر نقش فرما دی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پیش نظر رہے. سبحان یعنی اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام عطا فرمایا کہ آپ کو اس طرح سے شیروں سے بچایا. تو وہ تصویر قدرتی طور پر انگوٹھی پہ نقش ہوئی. اب انگوٹھی تو ہاتھ میں ہوگی تو وہ انعام ہمیشہ یاد رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے ان کی حفاظت فرمائی. تو یہاں اگر ہمارے سیکھنے کے لیے ایک چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت سارے انعامات عطا فرماتا ہے. تو ہمیں انعام ملتے ہوئے تو اچھا تو لگتا ہے لیکن وہ اتنی یاد نہیں رہتے. جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو پھر عجیب عجیب سے جملے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ ساری مصیبتوں نے ہمارا رخ کر لیا ہے. تو بھائی جب نعمتیں مل رہی تھیں تو اس طرف بھی توجہ کر لیتے، کبھی بولتے کہ ہم نے ایسی کون سی نیکی کر دی جو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. تو وہاں یہ جملہ نہیں آتا. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی جو نعمتیں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی یاد دہانی قائم کرتے رہے. کوئی ایک ایسا طریقہ ہو، کوئی لکھ کے لگا لیں، کوئی فریم لگا لے یا ویسے ہی یاد کریں. واقعات ملتے بھی ہیں نا کہ اپنی پرانی حالت یاد رکھنے کا. غالباً ایاز کا واقعہ ملتا ہے جو محمود ایاز کا ہے، غلام تھے، انہوں نے اپنے جو ہے وہ پرانا لباس سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور وہ چھپ کے جا کر دیکھا کرتے تھے. وہ پوری پلاننگ بھی کی، لوگ سمجھے پتہ نہیں مال چرا کے رکھا ہوا ہے، تو جا کے دیکھا تو وہ اپنا وہ فقیرانہ لباس تھا جو بادشاہ کے پاس آنے سے پہلے تھا، تو وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یہ یاد رکھنے کے لیے کہ ابھی میں اتنے آرام میں ہوں تو ایک وقت ایسا تھا کہ میں اتنی تکلیف میں تھا، غربت میں تھا. تو اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتے ان کو بھی یاد رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس انگوٹھی بھی موجود تھی. اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، جی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے امت محمدیہ کی تعریف کی. اللہ کیا بات ہے! یہ امت، یعنی اس امت میں ہم بغیر کوئی کوشش کے پیدا ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا. کوشش تو نہیں کی، کوئی دعا بھی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیا.
وہ امت کہ جس کی تعریفیں پچھلی امتوں نے کی، پچھلے نبیوں نے کی۔ سبحان حضرت دانیال علیہ السلام نے تعریف کی، اور وہ تعریف کس طرح سے کی کہ فرمایا وہ ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے، یعنی امت محمدیہ کے جو افراد ہیں وہ ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے، اگر ویسی نماز حضرت نوح کی قوم پڑھ لیتی تو وہ غرق نہ کی جاتی، سبحان اللہ، اور یا قوم عاد کے لوگ پڑھ لیتے تو ان پر آندھی کا عذاب نہ بھیجا جاتا، سبحان یا سمود قبیلے کے لوگ پڑھ لیتے تو انہیں ہولناک چیخ اپنے گرفت میں نہ لیتی۔ یہ سبحان پچھلی اللہ۔ قوم عاد سمود ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں، ان کو برباد کر دیا گیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پوری دنیا پہ سیلاب آ گیا، سب غرق کر دیے گئے۔ تو کہتے ہیں یہ امت ایسی نماز، یہ نماز کا تحفہ بھی ہمیں ملا، اور جیسی نماز ہم پڑھنے والے ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر ایسی نماز پڑھنے والی یہ قومیں ہوتی تو ان عذابات کا شکار نہ ہوتی۔ پھر حضرت قتادہ فرماتے ہیں مسلمانوں نماز پڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کے اچھے اخلاق میں سے خلق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء یہاں اللہ، نماز کے حوالے سے بھی پتہ چلا۔ بہت بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر جب چھڑتا ہے، جب سنتے ہیں تو دل میں ان کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ پاک کی یہ وہ برگزیدہ بندے ہیں، وہ ایک بہترین گروہ ہے کہ جو رب کے بارگاہ میں مخلوق میں سب سے قریب ترین گروہ ہے۔ یہ وہ ہیں کہ رب عز و جل جن پر وحی نازل فرمایا کرتا تھا، کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی براہ راست وحی ہوا کرتی تھی، کبھی خواب کے ذریعے، لیکن ایک ڈائریکٹ ان کا ایسا لنک ہوا کرتا تھا کہ جو مخلوق میں ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ بڑے مخصوص لوگ ہیں کہ جن کو رب عز و جل نے یہ سعادتیں عطا فرمائی۔ لیکن دیکھیے آپ کا پیدا ہوتے ہی گویا کہ معجزات کا اظہار ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ شیروں کی کچھار میں آپ کو ڈالا گیا، اور بالکل چند دن کے بچے ہیں، لیکن ان پر جانور نے کوئی حملہ نہیں کیا بلکہ آپ کے تلوے چاڑنے لگے۔ یہاں پر ہمیں اللہ پاک کی رحمت اور اس کی قدرت اور اس کی ذات پر بھروسے کا درس ملتا ہے کہ جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے، ظاہر ہے آپ کے والدہ پر کیا اس وقت گزری ہوگی جب آپ کے بچے کو آپ سے لے لیا گیا ہوگا اور آپ کو یہ خبر ملی ہوگی کہ یہ بادشاہ کی طرف سے سپاہی ہیں اور اب میرے بچے کو ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ پاک نے انہیں تسلی عطا کی ہوگی، اور جب ان اسباب کو بندہ دیکھتا ہے تو اپنے رب کی قدرت پر اس کا مزید جو ہے وہ ڈھارس بنتی ہے، اس کا اعتقاد مزید مضبوط ہوتا ہے۔ اور دوسرا نماز کی بات ہوئی، اسی طرح شکر نعمت کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا، یہ ساری وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور نماز ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا ہم سے تقاضا ہے ہمارے رب کی جانب سے، وہ نماز ہی کا تو ہے۔ تو بندہ نماز نہیں پڑھے تو پھر وہ کس کام کا؟ اور یہ وہ نماز ہے جو ہمیں عطا کی گئی۔ اس نماز میں وہ برکتیں اور وہ عظمتیں ہیں کہ پہلے امتوں کے جو انبیاء کرام تھے انہوں نے اپنے زمانے کے اندر اس نماز کا اور اس نماز کے پڑھنے والوں کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مرد ہے جس نے مسجد جا کے پڑھنا ہے اس پر واجب ہے تو اس نے مسجد میں باجماعت پڑھنی ہے، اور جو خواتین ہے وہ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کلام کو ہم شامل کریں گے، نعت خوان اسلام بھی ہمارے ساتھ ہیں، پھر انشاءاللہ راشد بھائی سے سیدنا دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مزید مدنی پھول حاصل کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے
مکینوں مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل آقا اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اور تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین و فلک سما کو سمک مثل کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سما کو سمک مثل کا نشان تمہارے لیے
اور صحابہ کرم روانہ کیے بے نیم زمانہ پیے صحابہ کرم روانہ کیے بے نیم زمانہ پیے جو رکھتے ہم وہ چاک سیے جو رکھتے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بداں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توان تمہارے لیے اور صبا چلے کہ بابا پھلے پھول کھلے دن ہو بھلے صبا چلے کہ بابا پھلے پھول کھلے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے واقع تلے سنا میں کھلے واقع تلے سنا میں کھلے واقع تلے واقع تلے
सना में खुले गदा की ज़बान तुम्हारे लिए ज़मीनो समा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम इमाम अहले सुन्नत का, वन ऑफ द मास्टर पीस। वन ऑफ द इसलिए कहना पड़ता है कि आला हज़रत का जो भी कलाम सुनते हैं उसकी अलग ही शान है। कलिमात, अल्फाज, उनका चुनाव, उनका इस्तेमाल, उसके अंदर तलमीहात, इस्तिआरात, तमसील और मोजिज़ात का बयान, कमालात का बयान, खसाइस का बयान, वो तो इसके अंदर है ही। लेकिन एक चले दिलचस्पी के लिए सही, जिस सनात के अंदर यानी कि फ़न के अंदर उर्दू शायरी का जो फ़न है उसकी जो कैटेगरी कह लें, जिसके अंदर ये इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है, आज तक उर्दू में किसी शायर ने नहीं लिखा, ठीक है। बल्कि यहाँ तक जो इस फ़न के माहिर हैं उन्होंने इसका जो कंपैरिजन किया है कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर, इस सनात के अंदर नात के अलावा जो गज़लियात होती हैं, आम जो दीगर लिखे जाते हैं जो कलाम, उसके अंदर भी किसी ने आला हज़रत जैसे फ़न का इस्तेमाल नहीं किया। एक दो का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, उस किताब के अंदर तज़किरा है कि फ़लाँ उर्दू शायर ने कोशिश की, फिर उसकी कोशिश और आला हज़रत के इस कलाम का कंपैरिजन भी पेश किया गया। ये वो यूनिक कलाम है कि उर्दू ज़ुबान के अंदर उर्दू फ़न के एतबार से भी ये बेहतरीन एक शाहकार है। बक्या इसकी खुसूसियात ज़ाहिर है कि जी जी ये इस हवाले से ये भी लिखा है कि जो बहार है इसे जी। बड़ी खुश्क बहार समझा जाता है कि इसमें अगर लिखे भी तो उसमें तरन्नुम नहीं आएगा। और जब कोशिश ही आला नहीं करते थे लोग। कोशिश ही नहीं करते, मिसाल देने को शेर नहीं मिलता कि ये इस बहर है, इस पे ये शेर है। तो जब आला हज़रत लिखते हैं तो बंदा बच्चे हैरान बच्चे है। की जुबान पर है, यानी कि तरन्नुम कैसा, हैरान है आदमी, यकीन जाने। इससे बढ़कर ताज्जुब वाली बात यह है कि इमाम अहले सुन्नत को बाकायदा ये फ़न किसी ने सिखाया नहीं था। ये जी। खास नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से अता थी। आपका अशार में, इल्म अरूज व कवाफी में कोई उस्ताद नहीं था, और इस तरह नहीं था कि जिस तरह शुअरा सारा दिन सोचते रहते हैं, जी। तख़य्युलात की दुनिया में भटकते हैं और अल्फाज चुन चुन कर लाने की कोशिश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत का अंदाज ये था कि जब इश्क़ रसूल का आप पर एक गलबा होता है, कैफियत बनती, तो अल्फाज खुद बारगाह आला हज़रत में हाजिर होते और वो एक मोतियों की तरह जो है एक हार तरतीब पा जाता। कमाल। आला हज़रत के दो अशार इस पर मैं सुना देता हूँ। यानी आला हज़रत भी रहा नहीं अल्लाह जा रहा। तबारक व तआला की इस अल्लाह अकबर, सही बात है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अल्लाह ताला की इस अता और नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस इनायत का इजहार कई मकामात पर फरमाते हैं। तहदीस नेमत के लिए अपने आका और मौला प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की इस नवाजिश का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि यही कहती है बुलबुल बाग़े जिना कि रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह खुदा मुझे शौक़ ये तब रज़ा की कसम। और ये शेर तो हदायत बख्शिश में था। आला का एक और शेर, एक और कलाम जो हदायत बख्शिश में मौजूद नहीं है, उसके मक्ते में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तू तिये अस्फ़हां सुन कलाम रज़ा, तू तिये अस्फ़हां सुन कलाम रज़ा, बेज़बां 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 हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। आला हज़रत की क्या बात है। और वाकई ना हमारी ज़िंदगी आला हज़रत के बगैर मुकम्मल है, ना हमारा कोई भी समझिए कि जो भी शोबा है, डिपार्टमेंट है। बल्कि एक दफ़ा मदनी चैनल की इब्तिदा थी, तो कहीं पर इस तरह की गुफ्तगू हुई, तो आमिर सुन्नत ने इस तरह का अपनी ख्वाहिश का इज़हार फरमाया कि इमाम अहले सुन्नत का तज़किरा जो है वो वक्तन फ़वक्तन होता ही रहना चाहिए। बल्कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, अपने तारुफ़ के बारे में आमिर सुन्नत फरमाते हैं कि अगर इलियास कादरी की पर्सनैलिटी को आप डिफ़ाइन करना चाहें तो दो लोगों का मजमुआ, उनके फैज़ान का आपको चश्मा बहता हुआ नज़र आएगा। उनके फैज़ान इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो अल्लाह पाक की इन पे रहमतें हों और इन बुज़ुर्गों के बड़े जो है ना वो हम पे एहसानात हैं। और जो भी उर्दू लुग़त के साथ शग़फ़ रखते हैं या माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें मैं एक दावत दूंगा कि इमाम अहले सुन्नत के कलाम की डिटेल ज़रूर पढ़ें। और अगर आसानी चाहते हैं
تو رکن شورا عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ ماشاء اللہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز پر مختصر کر کے کوشش کی ہے کہ پوری ہدایت بخشش، شاید کچھ اشعار یا کچھ کلام رہ گئے ہوں تو کہہ نہیں سکتے، لیکن اکثر حصہ تو کنفرم ہے وہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا، تو اس کو سنتے رہیں، عشق رسول میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جی راشد بھائی، حضرت دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور واقعہ ہے 2 شعر کے حوالے، پہلے وہ گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے، ظاہری طور پر تو دیکھا جائے انبیاء کرام مخلوق کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس منصب کے ساتھ ساتھ ایک ایسی وجاہت اور ایسا تصرف اور اختیار اور حکومت عطا فرماتا ہے کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی انبیاء کرام کے تابع ہو جاتی ہیں، اور کئی جانوروں کو، کئی حشرات کو اور کئی پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جانور کسی نہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، یعنی کہ اس جانور نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں پائی ہیں۔ جیسے کہ جب اونٹنی کا ذکر ہو تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ذہن میں آتا ہے، اسی طرح اگر مچھلی کی بات کی جائے تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تخیل ذہن میں آتا ہے۔ یوں ہی آپ دیکھتے چلے جائیں تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر تذکرہ کیا جائے تو وہ کبوتری نے انڈے دیے تھے، مکڑی نے کالا بن دیا تھا غار کے سرے پر، گو نے آپ کی گواہی دی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو مرجع کائنات ہیں، کئی جانور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، تو مختلف انبیاء کرام سے اس طرح کے جانوروں کا بھی ذکر منسوب ہے۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو مینڈے کا تصور آتا ہے کہ مینڈا ان کے فدیے میں آیا تھا۔ یوں ہی اگر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے تو دراز گوشت کا پورا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی رفتیں عطا فرمائی، ہر نبی ہی رفت والا ہوتا ہے، لیکن آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ شعر جو تھے وہ آپ کے زیر دست تھے، یعنی شعروں پر بھی آپ کو گویا کہ حکومت اور ایک تسلط حاصل تھا، اور مختلف طرح سے آپ کے کمالات اور معجزوں کا اظہار ہوا۔ ایک بڑا بظاہر دیکھا جائے تو دردناک اور تکلیف دہ معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیسی نصرت اور حمایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب کے ہونے کے باوجود، یعنی نقصان پہنچائے جانے کے تمام اسباب مرتب ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا، اور گویا کہ یہ بتا دیا کہ رب تبارک و تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی ہے، یہی قادر مطلق ہے، رب نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا بخت نصر، جو کہ بنی اسرائیل پر مختلف معاملات کے ذریعے بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، قتل و غارت گری کیا کرتا تھا، تو اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب گرفتار کیا اور قیدی بنایا تو ان میں حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے۔ اب اس نے کیا شرارت کی کہ ایک خشک کنواں، یعنی وہ کنواں جس میں پانی نہیں تھا، اس میں 2 شیروں کو پھینکا اور پھر حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کنویں میں ڈلوا دیا۔ یعنی اب یہ انسان اگر یہ بات سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتہائی ہوش ربا یہ معاملہ ہے کہ ایک انسان ہو اور ایک کنویں میں ہو اور 2 شیر اس پر چھوڑ دیے جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام پر اس بخت نصر نے یہ ظلم کیا کہ اس خشک کنویں میں 2 شیروں کو ڈال دیا اور حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کنویں میں ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب اس کنویں کے سر کو اس نے ڈھکوا دیا، یعنی کنواں اوپر سے بند ہے، یعنی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ ہلاکت کا پورا جو ہے نا اس نے اہتمام معاذ اللہ کر لیا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم حضرت دانیال علیہ السلام پر دیکھیں۔ 5 دن کے بعد جب بخت نصر نے اس کنویں کو کھلوا کے حال معلوم کرنا چاہا تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس کنویں میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز میں مشغول ہیں، اور وہ دونوں شیر جو ہیں وہ ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ تو جب حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے باہر تشریف لائے اور بخت نصر نے سوال کیا کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ تمہیں شیروں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو تم نے کیا ایسا پڑھا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کلام میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ بظاہر ہلاکت کے اسباب مہیا بھی کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہلاکت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو بخت نصر نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا پڑھا تھا کہ ان شیروں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا اور 5 دن آپ کنویں میں رہنے کے باوجود محفوظ رہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ کلمات ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کلمات پڑھے تھے۔ قبلہ شیخ الحدیث مفتی قاسم صاحب زید لطفہ نے سیرت الانبیاء میں وہ اشعار، ان کا ترجمہ جو ہے، وہ جو آپ کا کلام تھا جو گویا کہ ایک مناجات تھی، اس کا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ اچھا اسد بھائی، ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ پورا تصوف کا ایک ایک باب ہے اس میں، یعنی یوں کہے کہ سمندر کو کوزے میں
بند کرنے کی مثال حضرت دانیال علیہ السلام کی کلمات ہیں کہ تصوف کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر توکل اور بھروسہ کیا ہے، اس کو دانیال علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے بخت نصر سے فرمایا کہ میں نے یہ کلمات پڑھے تھے، وہ کلمات کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں ہے، جو رب کا ذکر کرتا ہے رب اسے نہیں بھولتا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اسے نامراد نہیں کرتا جس نے اسے پکارا، جو رب کو پکارتا ہے صدق کے دل سے، اس کا بندہ بن کر، اس کو وحدہ لا شریک جان کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں ٹھہراتا۔ فرمایا کہ ہر تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ اچھا، اگلا جملہ بڑا مطلب موٹیویشن کے لیے بھی ہے کہ بظاہر انسان ترقی کے، کامیابی کے یا خلاصی اور نجات کے اسباب کو ختم ہوتا پاتا ہے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والا جو کامل مومن ہوتا ہے وہ ان اسباب کی پرواہ نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ ان اسباب کی ختم ہو جانے کے بعد بھی ایک ذات باقی ہے جو ان اسباب کو بھی کریٹ کرنے والی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام رب کی حمد کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہماری تمام کوششوں کے ناکام ہو جانے کے باوجود ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس وقت بھی ہماری امید گاہ ہوتا ہے جب ہم اپنے اعمال کے سبب برے گمانوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ہمارے کرب و الم کے لمحات میں ہماری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نیکی کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، اور انسان پر اگرچہ دنیا میں آزمائشیں آئیں، بندہ مومن کے لیے یہی حکم ہے کہ اس پر وہ صبر کرے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ دانیال علیہ السلام فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو صبر کی جزا نجات کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت یہ کلمات ہیں، اور اس کا عربی بھی لکھا ہوا ہے؟ عربی نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کا عربی کہیں سے میسر ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں یہ روایت جو ہے موسوعہ ابن ابی الدنیا اس میں موجود ہے، حدیث پاک، وہاں سے عربی الفاظ بھی یاد کیے جا سکتے ہیں، نہیں تو اردو کے الفاظ یاد کر لیے جائیں یا یہ مفہوم یاد کر لیا جائے۔ دیکھیے، رب کی بارگاہ میں گزارش کرنا، دعا کرنا، یہ ہم اپنی الفاظ اور اپنی زبان میں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نبی یا کسی ولی کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات ہوں، یا رب کی ثنا ہے، تعریف ہے، حمد ہے، تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اوراد و وظائف میں جو کلمات ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جس بزرگ نے یا کسی نبی سے اگر کوئی ورد یا کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی ایسا ذکر منسوب ہے اور انہوں نے اس کی ترغیب دی ہے تو بات وہی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے بیان کردہ الفاظ میں بھی تاثیر عطا فرماتا ہے، اور اس کے بڑے واقعات بھی ہیں۔ تو یہ جو دعائیہ کلمات ہیں، رب کی تعریف کے کلمات ہیں، ہر ذکر جو ہے وہ دعا ہے اور ہر دعا ذکر ہے۔ اگر ان کو ہم دعا کی نیت سے کریں، اب خاص طور پر جن چیزوں کا ان کلمات کے اندر ذکر ہوا، ان سچویشنز کو اگر ذہن میں رکھ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اللہ پاک کی رحمت ہوگی، کرم ہوگا، اور ہم بھی کسی بھی ایسی سچویشن سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اگر ان کو ہم یاد کر لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ کرنے کا مقصد انبیاء کرام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنا ہے۔ اور آپ کی تو ولادت ہوتے ہی چند دن کے اندر ہی آپ کا جو پہلے واقعہ آپ نے سنا، سید صاحب نے بیان کیا، اور یہ جب عمر آپ کی بڑھ گئی اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو اللہ پاک نے کس طرح اپنے بندہ خاص کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھا اور بندوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر فرمایا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایسی سچویشن میں، یعنی کہ جب آپ کو ڈالا جا رہا ہوگا تبھی آپ نے یہ کلمات ادا کیے ہوں گے، ڈالتے وقت یا اس سے کچھ دیر پہلے یا وقت میں وسعت ہو گئی ہوگی، جو بھی کہیں، لیکن بظاہر تو آپ انسان ہی تھے نا، بشر ہی تھے۔ اس سچویشن کے اندر بندہ اپنے رب کو یاد کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ ان کے نفس پر، اپنے ذہن پر اور اپنی کیفیت پر ان کو کنٹرول کیسا ہوگا۔ یعنی کہ آج ذرا سی تھوڑی بہت جو ہے کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی حادثہ بندے کے ساتھ ہو جائے تو ذہن معاف ہو جاتا ہے، لیکن کمال ہے ان کی پرسنالٹیز کا، اور ان پر جو رب کا خاص کرم ہے کہ اس مشکل گھڑی میں کسی جانور کے سامنے جب کسی کو ڈالا جا رہا ہو
اور اندھا کنواں خشک کنواں جو ہے، تو اس وقت بھی اپنے رب عز و جل کو یاد کرنا، یہ آپ کی سیرت کی بہت بڑی یہاں اچیومنٹ ہے۔ جی جو آپ نے بات فرمائی، یہاں سیکھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ آپ نے جو فرمایا نا، جب ایسی سچویشن آ جائے وہاں اپنے آپ پہ قابو رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، رجوع کر اس طرح کا جو ہے وہ گویا اطمینان کی کیفیت اپنانا، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے اب تو ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کا تو مقام بہت ہی بلند و بالا ہے، لیکن ظاہر ہے ان سے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے سے ایک ذہن بنائیں گے نا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پرابلم آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس میں ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، تو اگر ہم یہ ذہن بناتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، تو پھر کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ اچانک سے کوئی سچویشن ایسی آئے تو ہمارے ذہن میں فوراً وہ بات آ جائے کہ یار نہیں، میں نے یہاں پر صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اگر ذہن نہیں بنا ہوا ہوگا نا پہلے سے، تو پھر بڑا مشکل ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ذہن بنائیں اور مختلف سچویشن ہو سکے تو ذہن میں سوچیں کہ بھائی میں ہوں، کہ دوسروں کا ہم واقعہ سنتے ہیں، یار وہ فلاں رات میں اس ٹائم جا رہا تھا، یوں ہو گیا، اچھا بھائی آپ بھی ہو سکتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسی فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، خدا نخواستہ یوں ہو گیا، گھر میں ایسی سچویشن ہو گئی، تو یہ اپنے آپ کو بھی رکھ کے سوچے کہ میرے ساتھ بھی ایسا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو اگر ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے؟ جی میں نے صبر کرنا ہے، میں نے اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ کہیں نہ کہیں ظاہر زندگی ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم سب کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تربیت اسی چیز کا نام ہے جو آپ نے فرمایا کہ بندہ اپنے آپ کو کسی خاص وقت کے لیے تیار رکھے، ٹرین کر کے رکھتا ہے کہ بھئی اگر ایسی سچویشن ہو تو مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مزید حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مجھے سعید صاحب نے میسیج کیا ہے کہ نغمات رضا اس پروگرام کا نام ہے جو ہدایت بخشش شریف کے کلام کی جو شرح جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، تو مزید جو ہے وہ سیرت کے کچھ مزید اسد بھائی یہاں پر چونکہ یہ واقعہ کمپلیٹ ہوا ہے تو ایک وظیفہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں حضرت دانیال علیہ السلام کی برکات لینے کے لیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک کی کتاب کنز الاموال جو شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، یہ شیخ متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو صاحب کنز الاموال ہیں، ان کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا، بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، اور تاریخ اسلام میں یہ ایک منفرد شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے اور حدیث کی کتاب کنز الاموال کے مصنف ہیں، یہ حدیث میں بھی آپ کا ایک نام تھا، اور علم کے ساتھ ساتھ تقوی جو علم کا اصلی مقصد ہے، علم کا مقتضا ہے، اس میں بھی آپ کا بڑا پایا تھا۔ حضرت امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، ایک ہیں امام ابن حجر اسقلانی جو علامہ عینی کے دور کے ہیں، صاحب فتح الباری، یہ بعد کے بزرگ ہیں حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مشہور کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اور ان کی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس کا المدینۃ العلمیہ نے 2 جلدوں پر مشتمل ترجمہ بھی کیا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے حوالے سے پڑھا کہ یہ جو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یہ علم حدیث میں شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ یعنی صاحب کنز الاموال کے استاذ تھے۔ لیکن امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اپنے اس تلمیذ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی اور کمال کو اور پارسائی کو دیکھا، تو یہ ایک مطلب تاریخ اسلام میں ایک منفرد معاملہ نظر آتا ہے کہ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم شخصیت نے استاد ہونے کے باوجود اپنے تلمیذ حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یعنی شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث میں امام ابن حجر کے شاگرد ہیں، اور طریقت کے حوالے سے آپ کے شیخ اور مرشد ہیں۔ تو کنز الاموال کی روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں درندوں کا ڈر ہو کہ وحشی جانور تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یوں عرض کرو، یوں کہو، اعوذ بربی دانیال والجبی من شر الاسد، جس کا مفہوم اور ترجمہ ہے کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام اور کنویں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں شیر کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے درندوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ وہ طویل دعا تو شاید یاد کرنا مشکل ہو، یہ مختصر وظیفہ بھی معلوم ہو۔ جی، یہ سیرت الانبیاء جو قبلہ مفتی قاسم صاحب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 748 پر یہ موجود ہے۔ جی صحیح صاحب، مزید کچھ واقعات؟ کنویں کی بات ہوئی تھی کہ کنویں کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، اور پھر اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ شیروں نے تو آپ کو کوئی غزن کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اب معاملہ ظاہر ہے کنویں کے اندر موجود ہیں تو بھوک پیاس تو ساتھ ہی ہوا کرتی ہے۔ تو جب آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اب کھانے کا انتظام کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام
جن کا ہم نے ذکر پہلے سنا تھا، ان کی طرف وحی کی گئی کہ تم جو ہے وہ دانیال کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اب حضرت ارمیہ علیہ السلام جو ہے وہ دوسری جگہ موجود تھے، ارض مقدس میں موجود تھے، اور حضرت دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں موجود تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں یہاں ہوں اور وہ وہاں موجود ہیں کنویں میں، تو میں وہاں کیسے پہنچوں گا، یہ کیسے ہوگا، کھانا وہاں کیسے پہنچے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم کھانے کا انتظام کرو، ہم اس چیز کا انتظام کر دیں گے جو تمہیں وہاں پر پہنچا دے۔ چنانچہ انہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا، اور فرشتے نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور وہ کھانے کا جو سامان تیار ہوا تھا وہ وہاں کنویں کے پاس پہنچا دیا۔ اب جب کنویں کے پاس یہ پہنچے تو انہیں اندر سے محسوس ہوا کہ باہر کوئی آیا ہوا ہے، تو پھر بات ہوئی تو حضرت ارمیہ علیہ السلام وہاں پر تھے، اور انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے۔ پوچھا نا کہ کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا الفاظ کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے رب نے مجھے یاد کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو پوچھا کیسے آنا ہوا، تو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ کھانے پینے کا انتظام بھوک کے ظاہر ہوگا معاملات، تو اس کی طرف توجہ کے بجائے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر فرمایا ہے کہ تم کھانا لے کر جاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ پاک نے جو ہے آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے مفتی قاسم صاحب نے سیرت انبیاء میں پھر یہ بھی بڑا ایک طویل خواب اور اس کا جو ہے وہ تعبیر بھی بیان کی ہے کہ آپ کو جو ہے کشف میں اعلیٰ مقام تھا، اور خوابوں کی تعبیر آپ بڑی زبردست بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے اس نے بخت نصر جو بادشاہ تھا، اس نے کوئی خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب سا خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھ کر جو ہے وہ خواب بھی بھول گیا۔ ایک تو خواب کی تعبیر چاہیے ہوتی ہے، تو تعبیر کیسے پتا کرے، وہ تو اسے خواب بھی یاد نہیں رہا۔ بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں۔ جی، تو بہرحال یہ عہد نامہ قدیم میں، تو اس میں آپ کے مکاشفات اور خوابوں کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ خواب ہے، اس کا خلاصہ ہے، یہ خلاصہ بھی بڑا طویل ہے۔ خیر، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا، اور صبح اٹھا تو اسے خواب بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ تو جس راز کے بارے میں پوچھ رہا ہے اسے کوئی دانش مند، عقل مند، جادوگر اور نجومی بھی نہیں بتا سکتا، یعنی یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ ہاں، آسمان کا مالک ایسا خدا ہے جو پوشیدہ راز کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہر چیز کا علم ہے، تو وہ بتا سکتا ہے، اور اس کے بتائے سے میں بتا سکتا ہوں۔ اس خدا نے بخت نصر کو اس کے خواب میں وہ بتایا جو ہونے والا ہے۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام فرما رہے ہیں اے بادشاہ تو اپنے بستر پر لیٹے مستقبل کے بارے میں پریشان سوچ رہا تھا، اس حال میں تجھے نیند آ گئی، اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ خدا نے وہ راز مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اے بادشاہ خواب میں تو نے اپنے سامنے ایک بڑی مورتی کھڑی دیکھی، یہ بڑی چمکدار اور ہیبت ناک تھی، اس کا سر خالص سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانیں تانبے کی بنی ہوئی تھی، اس کی پنڈلیاں لوہے کی جبکہ قدم لوہے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ جب تم اس مورتی کی جانب دیکھ رہے تھے تو تمہاری نظروں کے سامنے پتھر کا ایک ٹکڑا گر پڑا، حالانکہ اسے کسی شخص نے کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا اس مورتی کے پیروں سے ٹکرایا تو پیر ٹکڑوں میں بٹ گئے، پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔ اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسے کی مانند پڑے تھے، پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا کر لے گئے اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پھر پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا اور ساری زمین پر چھا گیا۔ اے بادشاہ یہ تو رہا تمہارا خواب، اور اب ہم اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ پورا خواب جو کہ بادشاہ خود بھول گیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو خود بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ باتیں بتا دیا کرتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں اب ہم تمہیں اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اے بادشاہ تمہیں آسمان کے مالک خدا نے سلطنت، اختیار، شان و شوکت اور قوت عطا کی ہے، تم جنگل کے جانوروں اور پرندوں پر حکومت کرتے ہو، وہ خواہ کہیں بھی ہوں۔ اے بادشاہ اس مورتی کے اوپر جو سونے کا سر تھا اس سے مراد تم ہو، چاندی کے اس سے مراد تمہارے بعد آنے والی سلطنت ہے جو تمہاری سلطنت کی طرح بڑی نہ ہوگی، اس کے بعد تیسری سلطنت آئے گی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی۔ تانبے کے حصے سے اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے، اس کے بعد ایک چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے انہیں کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے مورتی کے پیر لوہے اور مٹی سے بنے دیکھے، اس سے مراد یہ کہ چوتھی حکومت ایک تقسیم شدہ حکومت ہوگی، اس حکومت کا کچھ حصہ تو لوہے کی مانند مضبوط ہوگا اور کچھ مٹی کی طرح کمزور۔ تم نے جو لوہے کو مٹی سے ملا ہوا دیکھا، اس سے مراد یہ کہ جیسے لوہا اور مٹی کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اسی طرح چوتھی حکومت لوگوں میں باہمی ہم آہنگی نہ ہوگی۔ انہی دنوں میں آسمان کا مالک خدا ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس میں تبدیلی اور زوال نہ آئے گا۔ یہ تمام ممالک اور ان کے بادشاہوں پر غالب آ کر ان کی حکومتوں کا
خاتمہ کر دے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ اس پتھر کی تعبیر ہے جسے تو نے پہاڑ سے کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ اس نے لوہے، تانبے اور چاندی سونے کو چکنا چور کر دیا۔ تو خواب بھول گیا تھا، آپ نے خود بیان فرمایا اور اس کی تعبیر بھی بیان کر دی، اور اس میں وہی غیب کی بہت ساری خبریں ہیں جو اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر کی صورت میں بیان فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں بڑا زبردست جو ہے تعبیر کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، اور بزرگوں نے جب خوابوں کی تعبیر پر تحریر کیا ہے تو اس میں آپ علیہ السلام کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیروں کو بھی جمع فرمایا۔ یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور راشد بھی ایک اور علم کا بھی بڑا زبردست آپ کی سیرت میں ذکر ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیں، اور اس علم کے حصول کا آج کئی لوگوں کو شوق بھی رہتا ہے، یعنی اس طرح کے جو علوم ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کی رغبت بھی ہوتے کہ یار یہ پتہ لگ جائے تو اس کا تھوڑا حکم بھی معلوم ہو جائے۔ جی، یہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، یعنی جن علوم کا سیکھنا فرض ہے اور جس کی طرف شریعت نے متوجہ کیا ہے اس سے بندہ بعض اوقات غافل ہوتا ہے، اور جن علوم کی ممانعت ہوتی ہے ان میں رغبت رکھتا ہے۔ تو یہ نفس و شیطان کے بعض اوقات بہکاوے ہوتے ہیں، یا ایک اس میں بظاہر نظر آنے والی کشش ہوتی ہے جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کو علم رمل میں بڑا کمال حاصل تھا، صحیح۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ادریس علیہ السلام بھی علم رمل جانتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے علم رمل حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی یہ کمال عطا کیا گیا۔ یہ علم رمل کیا ہوتا ہے، اس کو عام انداز میں یوں سمجھیں کہ کچھ خطوط ہوتے ہیں، یعنی کچھ لائنز ہوتی ہیں، کچھ لائنیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ایک شکل بنائی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے آنے والے واقعات، غیبی خبروں کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور جو علم جفر ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا گویا کہ یہ معجزہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو علم جفر ہوتا ہے اس میں عادات کے ذریعے، جو ڈیجٹ ہوتے ہیں، عادات کے ذریعے اس طرح غیبی خبریں معلوم کی جاتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ جو علم جفر ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور علم رمل جو ہے وہ حضرت دانیال علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو آپ کو یہ عظمت و شان عطا کی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ہم میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو لائنیں کھینچتے ہیں، یعنی مقصود یہی ہوتا تھا اہل عرب کا کہ اس کے ذریعے ہم آئندہ کی خبر جانیں، اور اس طرح بعض لوگ یہ کام کیا بھی کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں، بڑے حکمت بھرے انداز میں جواب ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے ایک نبی خط کھینچتے تھے۔ اب یہ کون سے نبی ہیں؟ تو شارحین حدیث نے لکھا کہ اس سے مراد حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی خط کھینچتے تھے، تو جس کی لکیر یعنی جس کا خط ان کے خط کے موافق ہوگا، یعنی انہی کے خط کی طرح ہوگا، تو وہ درست ہوگا۔ اچھا، اب یہ اس کلام سے حاصل کیا نکلا کہ آپ علیہ السلام نے علم رمل کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، منع فرمایا؟ تو یہ آپ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت ہے، جس کو جو اہل کمال اور اہل علم ہے وہ بڑے اچھے انداز میں اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے علم رمل کے جائز ہونے کو مشروط کیا ہے، اس کے لیے شرط قرار دیا ہے اس بات کو کہ جو بھی علم رمل کی وہ خط کھینچے گا اس کا خط اس نبی علیہ السلام کے خط کے موافق ہو۔ اب کوئی اگر علم رمل کا بظاہر استعمال کرتے ہوئے وہ خط کھینچتا بھی ہے تو یقینی طور پر اسے یہ علم نہیں ہو سکتا کہ میرا یہ خط اس نبی علیہ السلام کے خط کے موافق ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کا یہ مشروط کرنا گویا کہ اس علم سے منع کرنا تھا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی الرضویہ 23ویں جلد میں علم رمل کے حوالے سے اس حدیث پاک کے تحت فرمایا کہ یہ حدیث صراحتاً مفید ممانعت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواز موافقت خط انبیاء سے مشروط فرمایا اور وہ معلوم نہیں تو جواز بھی نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جی نتیجہ یہ ہے جس کو فقہاء نے بیان کیا کہ در مختار جو فقہ حنفی کا مشہور کتاب ہے جو کہ تنویر الابصار کی شرح ہے، اس میں علامہ حسکفی نے ان علوم کا جب بیان فرمایا کہ جن کو سیکھنا یہ حرام ہے، ان میں علم رمل کو بھی شامل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ تو اس علم کے حوالے سے تھا، اس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی شان بھی ہوئی، اور فی زمانہ اس کے لیے ہمیں علماء نے جو رہنمائی فرمائی وہ بھی معلوم ہوا۔ اللہ پاک ہمیں جو فرض علوم ہیں یا جو چلو مستحب کے درجے میں جن کی ہمیں اجازت ہے، جن کی تحسین ہے، جن کو پسند کیا گیا، بس وہی اتنے ہیں کہ ساری زندگی گزار دیں تو شاید ایک قطرہ بھی حاصل ہو جائے تو بڑی بات ہے، چہ جائے کہ ہم ایسے علوم کی طرف جو ہے رغبت کریں کہ جن کا سیکھنا ہی منع ہو۔ آپ کی وفات کیسے ہوئی، اور وفات کا بھی بڑا ایک یونیک سا واقعہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک تو اس میں یہ ہے کہ جو واقعہ یوں بھی کنٹینیو بھی ہو جائے گا
کہ ایک عرصے تک وہی بخت نصر کی حکومت رہی، ظلم و ستم کا معاملہ رہا، پھر یہ توبہ طائب کی ہوئے بنی اسرائیل والے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرما دیا، اور فارس کا کوئی بادشاہ تھا وہ یہاں پر آیا اور یہ بخت نصر کی جو فوجیں وغیرہ تھی انہیں شکست دی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو غلبہ مل گیا، اور پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا، تو بنی اسرائیل کو دوبارہ سے عروج مل گیا، اور وہ بخت نصر کا جو معاملہ تھا ظلم و ستم کا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، پھر حضرت دانیال علیہ السلام سے متعلق بڑا یہ خوبصورت واقعہ ہے، اور اس میں وہی بات ہو گئی کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے صدقے جو یہ امت ہے یہ بھی خیر امت بن گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو ہمارے سر پہ تاج سج گیا کہ ہم سب سے بہترین امت، سب سے آخر میں آئے ہیں دنیا میں اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو یہ جو اتنا شرف مل گیا اور امت مرحومہ ہم بن گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ تو یہ فضائل ظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے بارے میں پچھلے انبیاء کرام بھی جانتے تھے، اپنی امتوں کو بھی بتاتے تھے، انبیاء کرام نے دعائیں کی کہ اللہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے بنا دے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ میری تدفین امت مصطفیٰ کرے، یعنی حضرت سال پہلے، جی حضرت دانیال علیہ السلام نہ جانے کب آئے، بہت عرصہ پہلے، اور آپ نے دعا کیا کی کہ میری تدفین یعنی مجھے دفن کون کرے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ہاتھوں میری تدفین ہو۔ چنانچہ آپ کا جسم مبارک ایک تابوت کے اندر موجود رہا، صحابہ اکرام کے دور تک یہ تابوت کے اندر موجود رہا، اور جب تستر نام کا علاقہ یہ فتح کیا گیا تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے جب تستر کو فتح کیا تو وہاں ایک تابوت میں ایک شخص کے جسم کو دیکھا، اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے، اور وہ لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ اور بارش طلب کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کا عقیدہ اور انداز کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا جسم مبارک ہے اور صحیح سلامت ہے، برسوں گزر گئے، نہ جانے کتنے سال گزر چکے، اس کے باوجود جسم صحیح سلامت تابوت میں موجود ہے، اور لوگ اس کے وسیلے سے فتح مانگ رہے ہیں، غلبہ مانگ رہے ہیں اور بارش طلب کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے تھے، فتح کیا تھا علاقہ، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور تھا، تو انہیں خط لکھا اور سارا واقعہ سنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے، اور اللہ کے نبی کے جسم کو نہ آگ کھاتی ہے نہ زمین، لہٰذا یہ بالکل صحیح سلامت موجود ہیں۔ تو الحمدللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بات بالکل صحیح طور سے ثابت ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اور تمہارا ایک ساتھی، وہ خط کا جواب دیا تھا، کوئی ایک ایسی جگہ تلاش کرے کہ اس کے بارے میں کوئی اور نہ جانتا، اور وہاں جو ہے اس تابوت کو دفن کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گمنام جگہ پر ان کی تدفین کر دی۔ اب اس کی اپنی حکمت ہوگی کہ کیوں انہوں نے گمنام جگہ پر تدفین کرائی۔ اچھا، اس طریقے سے اور بھی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ شام کی فتوحات کے دوران تستر کے مقام پر اسلامی لشکر کو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد اطہر ملا، آپ کا جسم ملا، اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ بہت سارا مال بھی موجود تھا۔ ہاں، آپ کے جسم کے ساتھ بہت سارا مال بھی موجود تھا، اور ساتھ ہی ایک تحریر بھی تھی، اور وہ تحریر بڑی دلچسپ ہے۔ اس پہ لکھا ہوا تھا جو بھی اپنی حاجات کے لیے ایک مخصوص وقت تک کے لیے یہ مال لینا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہے، مگر وقت پر واپس کر دے۔ اچھا، خود اگر وقت پر واپس کر دے، ورنہ اسے برس کی بیماری لگ جائے گی۔ جسم بھی صحیح سلامت ہے، دیکھیے اللہ پاک کے نبی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی کیسے مدد کیا کرتے ہیں کہ مال بھی رکھا ہوا اور تحریر بھی ہے، جس کو چاہیے لے لے، لیکن واپس کرنا ہوگا، اور نہیں کرتا تو اسے برس کی بیماری آ جائے گی، برس کی بیماری اسے لگ جائے گی۔ اچھا، پھر دیکھیے گا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا جسم دیکھا تو حصول برکت کے لیے اس سے لپٹ گئے اور جسم اطہر کو بوسے دینے لگے، یعنی اسے چومنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کے جسم سے وہ برکت لینے والے تھے، اور اس انداز سے انہوں نے برکت لینا شروع کر دی۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم کو ان کے بارے میں ایک مکتوب روانہ کیا، وہ خط روانہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں غسل و کفن دے کر ان کی نماز جنازہ بھی ادا کرو۔ ان کی دعا تھی نا، امت مصطفیٰ مجھے تدفین کرے، تو غسل و کفن دے کر نماز جنازہ بھی ادا کرو، انہیں ویسے دفناؤ جیسے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تدفین کی جاتی ہے۔ اور جو مال تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اسے بیت المال میں جمع کر دو، چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا۔ اچھا، اس مال کے متعلق حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اس مال کے وارث بھی مسلمان ہوں۔ اچھا، ہاں، تو اس میں اب اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو پہلے لکھا ہوا رکھا ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہو وہ لے جا اور واپس رکھ دے، اور پھر ان دی اینڈ جو ہے وہ وارث کون بنے؟ مسلمان بنے، کہ انہوں نے ہی تدفین بھی کرنی تھی، اس سے پہلے تو تدفین نہیں ہونی، تو جسم بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، یوز کرتے رہیں۔
اور آخر میں جنہوں نے تدفین کرنی ہے تو وہ مال ان کو مل جائے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے, ورنہ ہو سکتا ہے سوال آئے کہ بھئی انہوں نے تو کہا تھا یوز کریں, واپس رکھ دیں, یہ بیت المال میں کیوں جا رہا ہے. تو وہ آخری تدفین گویا یہی تھا کہ وارث مسلمان بنیں گے, چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور ان کو اس طریقے سے غسل کفن دے کر غسل دے کر کفن دے کر دفن کر دیا گیا, اور مال جو ہے وہ مسلمان اس کے وارث بن گئے. سبحان اللہ. بہت سارے رب کائنات کی نشانیاں ہیں اس میں, اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کہاں سے وہ جسم چلا ہوگا, کہاں موجود رہا, زمانے کے حالات بدلتے رہے, موسم تبدیل ہوتے رہے, بارشیں بھی ہوئی ہوں گی, طوفان اور ہوائیں بھی چلی ہوں گی, لیکن اللہ پاک جب اپنے انبیاء کرام کی حفاظت فرماتا ہے تو کیسی حفاظت فرماتا ہے, اور ان کے اجساد جو ہے وہ کیسے باقی رہتے ہیں, کہیں پر اظہار ہوتا ہے, نشانی کے طور پر ہوتا ہے. اور یہ سارے واقع اس میں شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ بظاہر اس واقعے میں تو کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے کہ کسی نے جا کر آپ کو بتایا, حالانکہ صحابہ کرام نے تو ایک جسم دیکھا اور خبر دی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پہچانا اور جو ارشاد فرمایا اس پر بعد میں عمل کیا گیا. تو اس ایک واقعے کے اندر بہت کچھ جو ہے ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. اور یقین کریں بزرگوں نے تو یہی فرمایا نا کہ کوئی بھی علم ہو اور کوئی بھی عبادت ہو, اس کا اختتام کیا ہے. اب نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج ہے, علم دین ہے, وظائف ہے, درود پاک ہے, یہ ہم جو بھی کرتے ہیں اینڈ کیا ہے ہر علم کا, ہر عبادت کا, وہ اللہ کی معرفت ہے. ان سب چیزوں کے بعد جب بندہ غور کرتا ہے تو خواہ وہ صحابہ کے واقعات ہوں, انبیاء کے واقعات ہوں, کسی بھی امت کے کوئی بھی واقعات ہیں, تو بندے کے دل میں اپنے رب کی معرفت بڑھنی چاہیے, اس کی محبت بڑھنی چاہیے, اور اس کی اطاعت کی طرف بندے کو مزید رغبت رکھنی چاہیے. تو ان واقعات کے اندر بہت کچھ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے. وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے. میں چاہوں گا کہ ایک مختصر کلام, چند اشعار مزید شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آج کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. جی. بہار جان فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. بہار جان فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. بہار جان فضا تم ہو, نسیم گلستاں تم ہو. بہار رضوان تم سے ہے, بے جنان تم ہو. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی, چنی تم ہو, چنا تم ہو. کہے تو کیا کہے کوئی, چنی تم ہو, چنا تم ہو. اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا
تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں۔ رہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو۔ رہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں۔ رہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو۔ رہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو۔ اور حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ طاقت۔ حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ طاقت۔ میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، مجھ کمزور کے تابو تم ہو۔ میں صدقے جاؤں، مجھ کمزور کے تابو تم ہو۔ ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے۔ ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کے رحمت سے۔ وہ فرمائیں ادھر آؤ، کہ فرمائیں ادھر آؤ، نہ مایوس از جنا تم ہو۔ آقا فرمائیں ادھر آؤ، نہ مایوس از جنا تم ہو۔ اور ریاست کے یہی دن ہے،
بڑھاپے میں ہمت ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی۔ وہ اعلیٰ حضرت تھے، یہ ان کے شہزادے ہیں، وہ بھی خوب تھے، یہ بھی بہت خوب ہیں۔ یہ خاندان ہی ایسا ہے کہ ہر شخص ہی ایک الگ کمال کا مالک ہے، اللہ پاک ان پہ رحمتیں ہوں۔ بڑھتے ہیں راشد بھائی نیکسٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی طرف۔ سب سے پہلے تو ان کے نام کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ ان کے نام کے حوالے سے کتابوں میں جو میں نے پڑھا تو مجھے دو تلفظ نظر آئے۔ ایک تلفظ تو یہ ہے کہ یا شین کے نیچے زیر ہے اور آئین پر جزم ہے اور یا کے اوپر پھر زبر ہے، شیعیا علیہ السلام۔ اور بعض کتابوں میں ان کا نام لکھا ہے اشعیا، جیسے کہ ارمیا ہے، یہ بھی اللہ کے ایک نبی ہیں، تو اشعیا یا پھر شیعیا علیہ السلام۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایک عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اور حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے یہ مبعوث ہوئے ہیں، یعنی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور ان کی ایک عظمت و شان یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید برہان رشید میں یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی بشارت سنائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشر ہیں، بشارت سنانے والے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت شیعیہ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ وہ مبشر ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام دونوں کی ولادت اور دنیا میں جلوہ گری کی بشارت سنائی تھی۔ اور ان کے کئی واقعات ملتے ہیں، ان کی عظمت و شان کا بیان ملتا ہے۔ دو روایات میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا، اگرچہ وہ اختصار نہیں ہوگا۔ ان پر جو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور جو کتاب ان کو عطا کی گئی، تو اس میں حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، اور آپ علیہ السلام کی گویا کہ جو نعت خوانی ہے وہ حضرت شیعیہ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، افضلیت مصطفیٰ پر شاندار رسالہ ہے، 130 احادیث امام علیہ سنت نے ذکر فرمائی ہیں۔ ویسے تو 100 کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن امام علیہ سنت مزید افادے کے لیے 30 کا اور اضافہ کرتے ہیں، اور اختتام پر خود فرماتے ہیں کہ اب 30 مزید بڑی ہیں، تو اب ٹوٹل جو ہے نا 130 احادیث ہیں۔ ورنہ اس رسالے کے والے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 100 حدیثیں، 100 نہیں ہیں، 130 حدیثیں ہیں۔ اور مولا علی سے محبت، اہل بیت سے محبت کا انداز دیکھیں، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان 130 احادیث میں جو تجلی الیقین میں بیان کی گئی، پہلی حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں، آخری حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں۔ تو اس کتاب میں تجلی الیقین میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک روایت ذکر کی کہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کتاب شیعیہ علیہ السلام میں فرماتا ہے، یعنی حضرت شیعیہ علیہ السلام کو جو وحی کی گئی اس میں پیارے آقا علیہ السلام کی نعت ہے، عربی کے کلمات ہیں، اور اس کا ترجمہ امام علیہ سنت نے فرمایا ہے۔ بڑے دلچسپ الفاظ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جس سے میرا نفس شاد ہے اس پر اپنی وحی اتاروں گا، وہ تمام امتوں میں میرا عدل ظاہر کرے گا اور انہیں نیک باتوں پر تاکیدیں فرمائے گا، بے جا نہ ہنسے گا اور بازاروں میں اس کی آواز نہ سنی جائے گی، اندھی آنکھیں اور بہرے کان کھول دے گا اور غافل دلوں کو زندہ کرے گا، میں جو اسے عطا کروں گا وہ کسی کو نہ دوں گا۔ مشفع، یعنی پیارے آقا علیہ السلام مشفع ہیں، فرمایا کہ مشفع اللہ کی نئی حمد کرے گا۔ امام علیہ سنت فرماتے کہ مشفع جو ہے وہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اور محمد سے ہم وزن و ہم معنی ہے، یعنی جو محمد کا وزن ہے، لفظ محمد کا، یہی مشفع کا وزن ہے، اور محمد کا معنی ہے بکثرت، یعنی بار بار سراہا ہوا، یعنی جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اچھا، ایک اور روایت جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے ایک دوسرے رسالے میں ذکر کی، جو اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے ہے، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا، جو کہ صرف
درود تاج کے ان کلمات دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اس کی تشریح میں امام اہل سنت نے تحریر کیا اور اختیارات مصطفیٰ پر 300 احادیث آپ نے جمع فرمائی، ماشاءاللہ، یعنی اختیارات مصطفیٰ پر انسائکلوپیڈیا ہے۔ سبحان اس رسالے الامن والعلا میں حدیث نمبر 59 اعلی حضرت جو بیان کرتے ہیں وہ وہی ہے جو حضرت شیعہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے شیعہ علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اب وہ عربی کے کلمات ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ بے شک میں ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں جس کے ذریعے سے بہرے کان اور غلاف چڑھے دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا، اور اس کے سبب گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، اس کے ذریعے جہل کے بعد علم دوں گا، اس کے وسیلے سے گمنامی کے بعد بلند نامی دوں گا، اس کے ذریعے سے ناشناسائی کے بعد شناخت دوں گا، اس کے واسطے سے کمی کے بعد کثرت دوں گا، سبحان اللہ، اس کے سبب سے محتاجی کے بعد غنی کر دوں گا، واہ، اس کے وسیلے سے پھوٹ کے بعد یک دلی دوں گا، واہ، اس کے وسیلے سے پریشان دلوں مختلف خواہشوں متفرق امتوں میں میل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حاضری لگوا لیں سید صاحب، ان نبی علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرما لیں۔ وقت بھی اختتام پر ہے، ورنہ یہ ایک بہت طویل جو ہے ہاں جی، ہر حدیث بہت پاک ساری اس میں گفتگو ہو موجود ہے، سکتی ہے۔ سیرت انبیاء میں، اور بڑا زبردست پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اور امت مصطفیٰ دونوں کی شان اس میں موجود ہے۔ ان کے وصال کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کا ایک حزقیہ نام کا بادشاہ تھا، بڑا اچھا مطیع و فرمانبردار تھا ان کا۔ جب ان کی وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بدعمالیاں عام ہوئیں۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ یہ جو سمجھائے وہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ انہوں نے جو ہے وہ دشمن ہو گئے ان کے، اور ان کو شہید کرنے کی انہوں نے ٹھانی۔ یہ وہاں سے روانہ ہوئے، ایک درخت کے پاس آپ پہنچتے ہیں، وہ درخت جو ہے بیچ میں سے پھٹ جاتا ہے، آپ اس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن شیطان پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کپڑا باہر نکال دیتا ہے، اچھا، جس سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اندر موجود ہیں۔ تو ایک بدبخت وہاں سے ایک آرا لے کر آتا ہے اور اس کو درخت کو بیچ میں سے دو کر دیتا ہے، تو آپ بھی اس انداز شہادت سے ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے وصال وصال کا کا واقعہ۔ اللہ پاک ان پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آج بھی جو ہے وہ ہم نے 2 انبیاء کرام کا ذکر خیر سنا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے انبیاء، ہمارے انبیاء، ہمارے